अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, कहा जाता है कि जिनके सरों पर किसी का हाथ न हो वो लोग बेआसरा हो जाया करते हैं, और यही मामला इस वक्त हम दुनिया के दो ऐसे मुस्लिम ममालिक के साथ देख रहे हैं जहां इंसानी बहरान जितना बड़ा है, इमदाद की उतनी ही ज़्यादा कमी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं यमन और शाम की। शाम में नाज़रीन 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद जो सियासी इंतशार शुरू हुआ, उसने शाम में मुहाजिरीन का दुनिया में सबसे बड़ा बहरान पैदा कर रखा है। भूख है, ग़िज़ाई किल्लत है, जिसने यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, और उसके बाद 6 फरवरी को आने वाला ज़लज़ला, उससे मुल्क के अवाम के लिए एक नई तबाही की दास्तान जो है वो रकम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा को ज़लज़ले से भी मतलूबा इमदाद हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन इतने बड़े हादसे 5000 शामी अवाम की अमवात के बाद भी दुनिया चुपचाप तमाशा देख रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया है कि उनके पास फंड्स ही नहीं हैं कि वो रवां साल शामी अवाम को खाना फराहम कर सकें। प्रोग्राम रोकना पड़ सकता है। नाज़रीन, यमन का रुख करें तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 2014 में हौसी बागियों के दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद जो जंग शुरू हुई, उसमें अब तक 3.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को फौरी इमदाद की ज़रूरत है, और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जेनेवा में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इमदाद की मद में $4.3 बिलियन दरकार थे, लेकिन 30 से ज़ायद ममालिक की जानिब से सिर्फ $2 बिलियन इमदाद का वादा किया गया। नाज़रीन, यमन और शाम में आवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए जो रकम दरकार है वो मगरबी ममालिक के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ अमेरिका की हम बात कर लें तो वही इस साल के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए $112 बिलियन दे चुका है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर भी अरबों दे रहे हैं, लेकिन जब बात यमन, शाम, अफ़गानिस्तान ये ऐसे दीगर खित्तों की आती है तो हमें कहीं कोई हमदर्दी दिखाई नहीं देती। यमन और शाम में जारी मसाइल पर आज आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। यमन को इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े इंसानी बहरान का सामना है। इस बहरान से निकलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 7वीं सालाना डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अतिया दहिंदगान जंगज़दा मुल्क के 1,73,00,000 लोगों की मदद और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की गर्ज से जेनेवा में जमा हुए। इमदाद की मद में $4.3 बिलियन दरकार थे, लेकिन 30 से ज़ायद ममालिक ने जो रकम मुहैया करने का वादा किया वो मतलूबा रकम की बजाय महज $1.2 बिलियन बनती है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने डोनर्स को बताया कि रवां बरस आलमी सतह पर इदारे को $51 अरब की फंडिंग की जरूरत है। मुस्तकिल मदद के बगैर यमन में इमदादी कार्रवाइयां जारी रखना मुश्किल है और इससे लाखों यमनियों की जिंदगियां खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में महकमा इंसानी हमदर्दी के सरबरा मार्टिन ग्रिफिथस ने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि यमन का बहरान इतना तवील हो चुका है। यमनी अवाम बेगुनाह हैं और बेहतर के मुस्तहिक हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगज़दा अरब मुल्क यमन में खुराक और सेहत की सर्विसेज के लिए बड़ी रकम दरकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 2/3 आबादी को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की जरूरत है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन का तनाज़ा गुज़िश्ता 8 बरसों से जारी है। हौसी बागियों ने 2014 में यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमला किया था और मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इसके बाद से अब तक 3.5 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और इस तनाज़े ने मुल्क के बुनियादी ढांचे और मईशत को तबाह कर दिया है। इस मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में गुज़िश्ता साल अप्रैल में यमन के हौसी बागियों के साथ एक अमन मुआहिदा तय पाया था, जो कि अक्टूबर 2022 के अवाइल में खत्म होने के बावजूद बड़े पैमाने पर अब भी बरकरार है। बरसों से जारी हमलों से होने वाली अमवात, नकल मकानी, तबाही, फाका कशी और मसाइब के बाद बिलाखिर जंग बंदी लोगों के लिए काफी सूदमंद साबित हुई है। आलमी इदारे के सरबरा ने इसे मुस्तकबिल के लिए नई उम्मीद का एक पैमाना करार दिया है। दूसरी जानिब शाम में भी सूरत हाल यमन से मुख्तलिफ नहीं। ये मुल्क भी 12 साल से खाना जंगी का शिकार है। स्कूल, अस्पताल, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सब पहले ही तबाह था।
دنیا کا سب سے بڑا مہاجرین کا بحران شام سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں کے عوام پہلے ہی مسائل سے گھرے ہوئے تھے، لیکن 6 فروری کے تباہ کن زلزلے نے شام کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 2023 کے امدادی منصوبے کے لیے 4.8 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ اس المیے سے پہلے بھی شام میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں تقریباً ملکی آبادی کے 70% کو انسانی امداد کی ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ کے حکام نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ زلزلوں کے بعد شام کی بھرپور مدد کی جائے۔ خبردار بھی کیا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، خاندان ناممکن فیصلے کرنے پر مجبور ہیں اور بحیرہ روم کے پار خطرناک سفر اختیار کر سکتے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کو بھی شام میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے امداد کی قلت کا سامنا ہے۔ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی شام میں ہنگامی خوراک کے پروگراموں میں کمی کر دی جائے گی، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوں گے۔ ویلکم بیک جی۔ پیکج آپ نے دیکھا، رپورٹ میں آپ نے جانا کہ یمن اور شام میں اس وقت سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، عوام کس ابتر حالت میں ہیں، لیکن یہ حالت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے رشید صافی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اس اسٹوڈیو میں ہماری ریکویسٹ پر موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رشید صاحب، سوال وہی ہے کہ یہ جو سچویشن ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے؟ پہلے میں چاہوں گی ہم یمن کی بات کر لیں، پھر شام کا رخ کریں گے۔ جی شکریہ۔ یمن کا مسئلہ جو ہے آج کا نہیں ہے، یوں تو یمن تاریخی لحاظ سے ہمیشہ سے اس قسم کے تنازعات کا نشانہ بنتا رہا ہے، لیکن گزشتہ 8 سال سے جو وہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو انسانی المیہ وہاں پہ رونما ہو رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جدید دنیا اس پہ خاموش ہے، بلکہ خاموشی سے زیادہ دکھ اس بات کی ہے کہ وہ وہاں پہ لگی ہوئی آگ پہ پانی کی بجائے تیل چھڑکنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یمن تاریخی لحاظ سے آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ آباد ہے، اکثریتی آبادی تو مسلمانوں کی ہے، لیکن مسئلے کی بنیادوں پہ ہمیشہ سے وہاں پہ تنازعات موجود رہے ہیں۔ آج کا جو تنازع ہے یہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب وہاں کی سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ کولیپس جب اس نے کیا، اور سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جب ہتھیار اٹھائے، یعنی سیاست کی بجائے جب بندوق کی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، تو وہاں سے یمن کی جو ایک نئی مشکل تھی اور جو آج جس کا ہم پوری امت مسلمہ جو رو رہی ہے، تو یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب وہاں پہ سیاسی سیٹ اپ ناکام ہوا اور سیاست کی جگہ جو ہے وہ خانہ جنگی نے لی۔ تو بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ وہاں کی خانہ جنگی ہے، ایک دوسرے سے رنگ و نسل اور مسلک کی بنیاد پر نفرت ہے، اور اس سے بڑھ کے پھر ان کے قریبی پڑوسی ممالک جو ہے اور اس میں چند مسلمان ممالک بھی شامل یہ ہے، زیادہ افسوس کی بات ہے۔ وہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے، اور لانگ رنگ میں ظاہر ہے کہ مغرب اور امریکہ کے مفادات کی وجہ سے وہاں پہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور سفر جو ہے بیچارے غریب بے بس عوام ہو رہے ہیں یمن کے۔ اچھا، یہ جو عوام پس رہے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے 3.5 لاکھ جو ہیں وہ اب تک اس خانہ جنگی کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی رشید صاحب سامنے آئی تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 2 کروڑ، انفیکٹ 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جن کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ امداد انہیں نہیں ملتی ہے تو ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ لیکن ایک ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے جنیوا کے اندر، کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 4.3 بلین ڈالرز درکار ہیں ان 2 کروڑ سے زائد لوگوں کی فوری مدد کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سے زائد ممالک اس ڈونر کانفرنس کے اندر شرکت کرتے ہیں، لیکن امداد جتنی چاہیے اس سے آدھی اکٹھی ہوتی ہے۔ کیوں سیریس نہیں لیا جا رہا ہے یمن کی اس صورتحال کو؟ 30 ممالک کا اگر میں ذکر کروں تو 30 میں سے کسی کی جانب سے بھی انفیکٹ دیکھیے، یہ جو آپ جس ڈونر کانفرنس کی آپ جو آپ کا تذکرہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے جو زخمی قوم ہے، جو ان کی جو
پوری قوم جو اس وقت زخمی ہے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف بات ہے۔ ایک طرف اسی دنیا نے جس کی سرپرستی مغرب ہی کر رہے، جو لوگ ڈونر کے نام پہ یہ ڈونر کانفرنس کے نام پہ جو مختلف ڈرامے ان کے ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ایک ہستہ بستہ ملک جو تھا وہ اجڑ چکا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے مختلف اوقات میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ نکلتا ہے۔ اول تو اس قسم کے ڈونرز کانفرنس ہم نے افغانستان کے حوالے سے بھی دیکھے ہیں، ہم نے شام کے حوالے سے بھی دیکھے ہیں، ہم نے حتیٰ کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ڈونرز کانفرنس بین الاقوامی سطح پہ دیکھے ہیں۔ اعلانات کبھی کبھار ہو جاتے ہیں اور بڑے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا ہے۔ لیکن یمن کے لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک المیہ ہے کہ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ پلیجز بھی نہیں کرتی، ان کے لیے جو ہے ان کی جو بنیادی ضرورت ہے، جو آپ نے کہا 2 کروڑ، تو یہ تو بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے زندگی جو ہے خطرات سے دوچار ہے۔ اس سے زیادہ حالات، زمینی حالات جو ہے اس سے زیادہ خراب ہے۔ تو یہ خراب حالات جو ہیں یہ صحیح کیسے ہوں گے؟ یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے ایک ایگریمنٹ طے پا جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، جس سے تھوڑا وہاں کے عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جو ہی ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے یا تاریخ قریب ہوتی ہے، پھر سے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے یہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہوگا۔ اس چیز کو روکا کیسے جا سکتا ہے رشید صاحب؟ اس کا حل کیا ہے یمن کے؟ جی آسما، یہ انتہائی اہم پہلو ہے آپ کی اس پوری گفتگو کا۔ یہ جو ڈونر کانفرنس ہے، یا ان کی مالی مدد ہے، یا ان کی حربی مدد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل مسئلہ جو آپ نے، جس کا آپ حل تلاش کرنے کے لیے آج بیٹھی ہے اور آپ کی جو جستجو ہے، اصل مسئلہ بین الاقوامی برادری کا یہ ہونا چاہیے۔ کانفلکٹ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اور وہاں پہ حالت امن کو یقینی نہیں بنائیں گے، وہاں پہ سیاسی پروسیس کی بحالی، اور پھر نہ صرف بحالی بلکہ اس پروسیس کو آگے بڑھنے کا رستہ فراہم نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ کسی ڈونر کانفرنس سے، کسی آپ اس بیرونی قوت سے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ایران ہو، چاہے امریکہ ہو، ان کی مدد سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ یہ مسئلہ یمن کے لوگوں نے خود حل کرنا ہے، اور یمن کی سیاسی قیادت نے اس کو حل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح 8-10 سال پہلے کا یمن تھا، وہ دوبارہ ایک تو سیاسی عمل کی بحالی ہوگی، جو لیجیٹیمیٹ سیاسی قوتیں ہیں ان کو ان کا برابر حصہ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹالرنس کی ایک پالیسی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو پالیسی ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ اگر ایک دوسرے کو سیاست یا مسلک کی بنیاد پہ مارا جائے گا اور نفرت کی جائے گی، تو یہ مسئلہ پیسوں سے یا ڈالروں سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں اگر سعودی عرب خود آ کے بیٹھے گا یمن میں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر امریکہ آئے گا، اگر ایران آئے گا، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے، سیاسی حل ہے، تمام گروپوں کو مل بیٹھ کے۔ تو اس سیاسی حل کے لیے کوئی ایفرٹس کرتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ کوئی ایک ملک جس کا ہم ذکر کر سکیں کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے؟ اگر جواب ہاں اور نہ میں آپ چاہتی ہے تو بدقسمتی سے جواب اس وقت ہمارے پاس جو ہے نہیں میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی بین الاقوامی قوتیں ہیں، انہوں نے پورے یمن کی پوری سرزمین کو اپنے لیے ایک میدان جنگ تصور کیا ہے، اور میدان جنگ بھی وہ جو پراکسی وار کا میدان جنگ ہے۔ مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور جو مروانے والا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ مجھ سے کیوں اپنے ایک یمنی بائی بہن کو جو ہے اس کو مارنے کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب تک خود انحصاری کی پالیسی پہ یمنی قوم گامزن نہیں ہوگی، اور سیاسی عمل کی، حقیقی سیاسی عمل کی اگر بحالی نہیں ہوگی، تو یہ مسئلہ برقرار رہے گا۔ یہ مسئلہ برقرار رہے گا۔ ایک اور جگہ مسئلہ بہت عرصے سے برقرار ہے، انفیکٹ یہ جو زلزلہ آیا ہے 6 تاریخ کو، اس کے بعد یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ بھی آپ نے دیکھی رشید صاحب، میں بات کر رہی ہوں شام کی، جہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ بری طرح سے تباہ تھا۔ یہاں کے جو بچے ہیں وہ جنگ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ جب یہ زلزلہ آتا ہے 6 تاریخ کو تو جو امداد دینی چاہیے تھی، جو ملنی چاہیے تھی، جو مل سکتی تھی، جس کے لیے پابندیاں فوری طور پر ہٹا دینی چاہیے تھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، وہ پابندیاں عالمی برادری نے نہیں ہٹائیں ہیں، اور انہی پابندیوں کی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں 40 کروڑ ڈالرز کی، بالکل جو امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی کوئی کہا جائے تو بالکل ہی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یہ ساری امداد اکٹھی کرنا یا یہ امداد دینا، تو کیوں یہ پابندیاں نہیں ہٹائی گئی ہیں؟ یہاں جب بات کی جاتی ہے انسانی ہمدردی کی تو جو بڑے بڑے ممالک انسانیت کے دعوے کرتے ہیں تب انسانیت کہاں چلی جاتی ہے رشید صاحب ان کی؟ جی بالکل، وہ جو شاعر کہتے ہیں نا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، جی تو یہ جو بدقسمتی سے یہی طرز عمل ہے بین الاقوامی قوتوں کی، جب بات ان کی اپنے سر پہ آتی ہے، اسپیشلی مغرب ممالک کی میں بات کر لوں، تو ان کو پھر انسانی حقوق، پھر حقوق نسواں، پھر انسانی آزادی، پھر ٹالرنس، نہیں پھر سر، وہ مذہبی، افغانستان سے نکلتے ہوئے تو کتوں کو پہلے بٹھایا گیا تھا نا، جی میں اپنے جو ان کے وہی پالتو کتے تھے ان کو جہازوں میں بٹھایا گیا تھا۔ میں وہی تذکرہ کر رہا ہوں کہ پھر ان کو تمام انسانی حقوق تو کیا پورے کائنات کے حقوق جانوروں اور تک کے۔ جانوروں کے حقوق کا جو ہے خیال آتا ہے، لیکن بات جب مسلمانوں کی ہوتی ہے تو پھر چاہے اگر ان کو گوانٹانامو بے جیسے بدنام زمانہ جیلوں کو انسانوں جی سے بھرنا پڑے، یا پھر جو شام میں دیکھیں، شام میں ہنگامی صورتحال ہے، شام جو یمن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، شام کا تنازع یمن سے زیادہ سنگین، بڑا اور پرانا ہے اور زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس پہ جو ہے قدرت بھی شاید مسلمان جو مملکتیں ہیں، جو مسلمان ملت ہے اس سے ناراض ہے، تو یہ جو آپ زلزلہ کا ذکر کر رہی ہے، ترکی سے لے کر شام تک جو تباہی پری ہے وہاں پہ، اس میں تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہونی چاہیے تھی امدادی ایجنسیوں کے لیے اور بڑے ممالک کے لیے کہ تمام پابندیوں کو وقتی طور پر انسانی ہمدردی کے تحت معطل کیا جاتا اور ایک ایک شامی باشندے کی مدد کی جاتی، لیکن معاملہ الٹ ہوا ہے۔ جو غیر سرکاری تنظیمیں جو چاہتی ہے کہ شام کے جو زلزلے کے متاثرین کی مدد کی جائے، ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ہیں۔ صرف چند ایک ایجنسی جو منظوری نظر ہے مغرب کی یا جو اس خطے کی طاقتور ممالک ہے، ان کی منظوری نظر این جی اوز کو وہاں پہ اور آئی این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ میرے جیسا عام مسلمان بھی اگر شامی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، میں نے اپروچ انہی قوتوں سے کرنا ہے جو وہاں پہ ناقابل قبول قوتیں ہیں، جو شامی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے مصائب پیدا ہوئے ہیں اور ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے وہ امداد قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور رستہ آپ کے پاس سارے رستے تقریباً مسدود کر دیے ہیں مغرب نے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شام اور جو متاثرہ زلزلے سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ہنگامی کیفیت کا اعلان جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن ہنگامی صورتحال کو بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کر دینا چاہیے، تمام رستے جو ہے امدادی ایجنسیوں کے لیے، امدادی ممالک کے لیے کھول دینا چاہیے، اور دور دراز کے علاقے جہاں پہ اس وقت شدید ضرورت ہے یمنی عوام کو، زلزلے سے متاثرہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے چیزیں چاہیے، اس کے لیے وہ رستہ دینا چاہیے، ان کا سوچنا چاہیے۔ لیکن رشید صاحب بات وہی ہے جو آپ خود فرما رہے تھے کہ اس کے لیے دوسروں کا سوچنے کے لیے پہلے جو اپنے مفادات کا سوچا جا رہا ہے صرف اس سوچ کو ترک کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ رشید صافی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے لیے وقت نکال رہے تھے، بات کر رہے تھے آج ہم یمن اور شام کی صورتحال پر، اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کو اب کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ وہاں پر ہوتا دکھائی دیتا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، G20 وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس نئی دلی میں ہو رہا ہے۔ امریکہ، چین، روس سمیت دنیا کی 19 بڑی معیشتیں اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شریک ہیں، لیکن دنیا کے نزدیک جو معاملہ اس وقت سب سے بڑا ہے، بھارت، اس پر بات کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ جب سے یوکرین جنگ کا ناظرین آغاز ہوا ہے، بھارت نے اس جنگ کی مذمت کرنے اور روس کے خلاف بیان دینے سے گریز کیا ہے۔ اس جنگ کے دوران ہی روس کے تجارت
सस्ते तेल और दीगर नए मुआहदे भी हुए हैं भारत के साथ, जिससे मगरिब को तशवीश भी रही। अब जब भारत को इस इजलास की सदारत मिली तो हम देख रहे हैं कि इंडियन हुकाम ने सोचा कि इस साल G20 में गुर्बत के खात्मे और माहौलियाती मालियात जैसे मसाइल पर ही तवज्जो मरकूज रखें, लेकिन यूक्रेन की जंग ने इन उमूर को पसे पुश्त डाल दिया है और इसीलिए इस मामले पर इंडिया और मगरबी ममालिक में इख्तलाफ पाया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत, जिसको इतने बड़े इजलास की मेज़बानी दी गई है, वो खुद मुसलसल जंगी जराइम करता आया है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करना भी भारत को काफ़ी नहीं लगता है। क्यों? इसलिए कि अब रवां साल मई में होने वाली जो G20 कॉन्फ्रेंस है वो भी भारत प्लान कर रहा है कि किसी तौर श्रीनगर में मुनक्कद करवाई जा सके। सियासी तज्जियाकार इस पर कहते हैं कि अगर G20 मुल्कों का इजलास मकबूजा कश्मीर में हुआ तो ये भारत की बड़ी सिफारती कामयाबी होगी, क्योंकि भारत दुनिया पर ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मकबूजा कश्मीर अब भारत ही का हिस्सा है। नाज़रीन, पाकिस्तान दीगर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि ऐसा न हो पाए, लेकिन कश्मीर के मामले पर दुनिया की खामोशी और तमाम हकाइक जानते बूझते G20 जैसे बड़े इजलास के लिए भारत को मुंतखब करना इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों की फ़िक्र किसी को नहीं। भारत में होने वाले G20 इजलास से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में हो रही है। इजलास का मकसद बाहमी ताउन बढ़ाने, खुराक, तवानाई, सेहत और ख़वातीन की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, शफाफ टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के फ़रोग़ और हुसूल की समत पेशरफ्त में दरपेश आलमी चैलेंजेस से निमटना है। लेकिन दुनिया के 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन की इस मीटिंग में रूस का यूक्रेन पर हमला हावी रहने की तवक्को की जा रही है। मगरबी मुल्कों में ये तशवीश पाई जाती है कि चीन मॉस्को को असलहा फराहम करने पर गौर कर रहा है। तवक्को है कि मगरबी ममालिक के मंदूबीन इस सरबराही इजलास का इस्तेमाल बीजिंग को जंग में मुदाखलत करने से रोकने के लिए करेंगे। दूसरी जानिब मेज़बान भारत रूसी हमले की मजम्मत करने से खुद भी इनकार करता आया है और तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। अपनी दोगली पॉलिसी की वजह से भारत चाहता था कि इस बरस उसकी सदारत में G20 गुर्बत के खात्मे और माहौलियाती मालियात जैसे मसाइल पर ही तवज्जो मरकूज रहे, लेकिन यूक्रेन की जंग ने इन उमूर को पसे पुश डाल दिया है। इस तमाम सूरत हाल के दौरान शुरू होने वाली G20 ममालिक के इजलास का इफ्तिताह करते हुए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि तक़सीम के इस दौर में मुश्तरका बुनियादों पर तवज्जो मरकूज करें। अपने खिताब में उन्होंने कहा, हमें इन मसाइल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो हमारे मुश्तरका तौर पर उन्हें हल करने की राह में रुकावट बन सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान उनका अपने रूसी हम मनसब लारोव से निजी तौर पर मुलाकात का कोई प्रोग्राम तय नहीं है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आखिरी मर्तबा बाली में G20 के इजलास के दौरान मुलाकात हुई थी। जर्मन वजीर खारजा ने बताया कि G20 को दुनिया में उम्मीद पैदा करने और हमें दरपेश सबसे अहम मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए वो जर्मनी की तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आई हैं। हम कर्जों के बहरान के हल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक भारी कर्जों के बोझ तले दब जाने की वजह से टूटने के खतरे से दो चार हो गए हैं। इससे कबल G20 के वज़राए खजाना ने गुज़िश्ता माह बेंगलोर में मुलाकात की थी, लेकिन रूस पर इत्तफाक राय न होने की वजह से कोई मुतफ़िक़ा एलामिया के बजाय सदारती बयान और नताइज पर मबनी दस्तावेज जारी किया गया था। दूसरी जानिब G20 वज़राए ख़ारजा का इजलास एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जो न सिर्फ भारत बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। भारतीय हुकूमत खुद जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है और कश्मीरियों का खून नाहक और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते मजालिम की जिम्मेदार भी है, लेकिन इंसानी हकूक की पामालियों को नजरअंदाज करते हुए दुनिया की बड़ी मईशतें भारत में G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास के लिए मौजूद हैं। देखना ये है कि इस इजलास में क्या भारत के रवैयों और मुल्क में बढ़ती अदम बर्दाश्त और अक़लियतों के खतरात पर आलमी ममालिक सवाल उठाते हैं या मफादात की खातिर चुप साध कर वापस लौट जाते हैं।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट में आपने जाना कि G20 वज़राए ख़ारिजा का जो 2 रोज़ा इजलास है ये होने जा रहा है नई दिल्ली में, लेकिन इत्तलात हम तक ये भी पहुंची हैं। रिपोर्ट में भी आपने जाना कि कोशिश ये की जा रही है कि ये इजलास जो है ये मकबूजा कश्मीर के अंदर मुनक्किद करवाया जा सके। भारत ऐसा क्यों चाहता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? और अगर ये पॉसिबल होता है, ये मुमकिन बना लिया जाता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, मकबूजा कश्मीर के शहरियों के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर बात करेंगे अब्दुल्ला शाद साहब से। माहिर हैं, भारतीय उमूर के रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला शाद साहब, ये फरमाइएगा कि ये भारत को अचानक से क्या सूझी? पहले तो भारत ही की बात करेंगे कि उसे क्या सूझी कि वो मकबूजा कश्मीर में ये जो इजलास है ये मुनक्किद कराए, क्या मकासद हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़। फिर मुझे ये बताइएगा कि आलमी बरादरी को क्या सूझी कि भारत में होना चाहिए जो G20 इजलास है इसको। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस देरीना मौजू पे बात करने का मौका फराहम करने के लिए। असल में 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया। उसके बाद से ये इसका फर्स्ट फेज़ था। उसके बाद से उसने वहाँ पे आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिशें स्टार्ट की। अब तक तकरीबन 45 लाख से ज़ायद भारतीयों को मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल जारी किया जा चुका है। अभी रिसेंटली भारत ने विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो किसी टाइम उसकी कश्मीर के अंदर थी, जो एक सिविल मिलिशिया है हिंदुओं की, उसने उन्हें बहाल कर दिया और उन्हें रीनेम कर दिया है विलेज डिफेंस ग्रुप्स के नाम से, VDGs के नाम से। इसके अंदर जो हिंदू आबादी है मकबूजा कश्मीर के अंदर बसाई जा रही है और उन्हें असले की तरबियत दी जा रही है, और उसके एक पर्सन को 4000 रुपये माहाना भारत सरकार फराहम कर रही है। इसके साथ साथ और राजौरी के अंदर महज इसका 5000 लोगों का एक दस्ता मुकम्मल हो चुका है। ये उन्होंने बेसिकली जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए अब वो सिविल मिलिशिया को इस्तेमाल करेंगे। पहले उन्होंने कश्मीर की खसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया और अब उनका जो प्लान है वो दूसरे फेज़ के अंदर दाखिल हो गया। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस सारे को एक जायज़ हरकत करार दिया जा सके, और इसके लिए जाहिर सी बात है G20 समिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर उसका इजलास श्रीनगर के अंदर वो कराने की कोशिश में मई के अंदर, और इसके लिए उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका कैंपस है उसके अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और वो चाह रहे हैं कि अगर जाहिर सी बात है G20 का वहाँ पर समिट होता है तो वो लेजिटिमाइज हो जाएगी, और वो एक तरह से उसको आलमी सतह पर इस तरह देखा जाएगा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय इक़दामात को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बात की आलमी बरादरी का इसमें क्या फ़र्ज़ बनता है, पहली बात तो ये कि भारत को उसका एजेंडा पूरी तरह कामयाबी के साथ वो उस पर अमल नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा था कि इसके अंदर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज और इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात की जाए और मकबूजा कश्मीर के अंदर उसका एक सेशन रखवाया जाए। लेकिन जो रूस और यूक्रेन की जंग है वो हावी हो गई है इस पूरे G20 समिट के अंदर। अमेरिका के, चीन के, रूस के, दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा वहाँ पर आए हैं, आते रहेंगे। और लेकिन रशिया यूक्रेन वार के ऊपर भारत ने अभी तक अपनी जो सफारतकारी है उसे बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी मक्कारी के साथ बैलेंस करके रखा हुआ था। एक तरफ वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी अपनी बात करता था और दूसरी तरफ रूस से चीज़ें खरीद रहा था सस्ते दामों में। गुज़िश्ता 5 बरस के अंदर भारत ने 24 अरब डॉलर से ज़ायद के हथियार खरीदे, जो सबसे ज़्यादा रूस से खरीदे गए हैं, इसराइल से खरीदे गए। तो वो अपने ऐसे एक दिफाई पार्टनर को, ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को किस तरह पीछे छोड़ सकता है, खोना नहीं चाहता उसको। इसीलिए अब चूंकि चीन और रूस रशिया के ऊपर जो यूक्रेन जंग का मौजू है उसके ऊपर करीब हैं, और अमेरिका के चीन के साथ भी बहुत सारे तनाज़ात चल रहे हैं। चीन ने उन्हें अमेरिका ने चीन को एक हफ्ते पहले ताइवान के अंदर जो अमेरिकी जहाज़ उड़ रहे थे उसके ऊपर भी वार्निंग जारी की। दूसरा, अमेरिका ने चीन का एक जो बैलून था उसको गिरा दिया, उससे शॉट डाउन कर दिया अमेरिका के अंदर। इसके ऊपर भी चीन की तरफ से एहतजाज किया गया और उससे हिस्टीरिया की, अमेरिकी हिस्टीरिया की अलामत करार दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है। तो इससे ये सारा कुछ देखने में आ रहा है कि एक तो आलमी बरादरी, जाहिर सी बात है, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत के अंदर उनके तजारती और वक्ती, चाहे वो वक्ती मफादात ही हों, वो हैं, तो उन्हें उसको फॉलो करना पड़ता है। ये बात तो हम बरस से सुनते चले आए हैं ना, जब से मकबूजा कश्मीर का ये मसला है तभी से हम सुनते आए हैं। भारत एक बड़ी ज़ाहिर तिजारती मंडी है, बड़ी मार्केट है, बहुत सारे मफादात जुड़े हैं यूरोप के, अमेरिका के, और यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर के मसले पर ये लोग चुप साधे दिखाई देते हैं। तो फिर क्या ये मसला इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि ये मफादात तो जुड़े रहेंगे।
لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سی بہت ساری ایفرٹس کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, خود بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ اور جو نچلے طبقے کے جن کو ہندو وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, مودی کا گجرات میں کیا کردار رہا ہے, یہ ہم نے ساری دنیا کے سامنے رکھا. اور صرف ہم ہی نے نہیں رکھا ہے عبداللہ, ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈاکومنٹری آئی تھی BBC کی جس پر مودی سرکار نے پابندی لگا دی تھی کہ نہ اس کو نشر کیا جائے گا نہ شیئر کیا جائے گا, اس میں بھی ساری دنیا کو سب حقائق بتائے گئے. تو پھر ہم کیا امید رکھیں, کس سے امید رکھیں؟ ان سب کے مفادات تو اگلی کئی صدیوں تک بھی جڑے رہیں گے. دیکھیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ جدوجہد آزادی پر قابو نہیں پا پایا, تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ انہیں معاشی طور پر توڑ دیا جائے. ایک رپورٹ کے مطابق بلینز آف ڈالرز کا لاس ہو چکا ہے 5 اگست 2019 کو جب اس کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی. لیکن دوسری یہ بات ہے کہ کیا بھارت جو بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے اپنی اس غاصبانہ پالیسی کے اندر, وہ اسے دیر پا نتائج کے طور پر حاصل کر پائے گا؟ بالکل نہیں. 1925 کے اندر RSS قائم کی گئی تھی, 2025 کے اندر وہ اس کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے, اور تقریباً 3 دہائیوں سے RSS کے ایجنڈے کے اوپر جو 3 نکات تھے ان میں سے وہ 2 اچیو کر چکے ہیں. ان کے اندر پہلا تھا کشمیر سے آرٹیکل 370 اور اس کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ, اس کے بعد تھا دوسرا بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ رام مندر کا قیام. تیسرا وہ کرنے جا رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ پورے انڈیا کے اندر, اور ان کی کوشش ہے, انہوں نے گجرات کے اندر, ہریانہ کے اندر, ہماچل کے اندر اس کے اوپر اور اتراکھنڈ میں اس کے اوپر کمیٹیز بنا دی ہیں. UCC یونیفارم سول کوڈ کے تحت جو بھارت میں رہنے والے سارے مسلمان, سکھ, عیسائی جو بھی ہیں انہیں ایک کوڈ کو فالو کرنا پڑے گا. ابھی تک جس طرح مسلمان شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. انہیں قانون کو, بھارتی قانون کو وہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ وراثت کیسے دے سکتے ہیں, آپ شادی کس طرح کریں گے, کس طرح کی اس کی تقریب ہوگی. 2025 تک اس کا پلان ہے مودی حکومت کا کہ اس کو نافذ کیا جائے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بھارت کا سوشل فیبرک ہے وہ انتہائی تیزی سے ٹوٹ رہا ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ان کے اندر خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم جو کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر عالمی برادری کا ایک حلقہ بات کرنے لگ گیا ہے. پچھلے سال 14 مارچ 2022 کو لوک سبھا کے اندر مقبوضہ کشمیر کے بجٹ کا سیشن ہوا تھا, جسے JK بجٹ سیشن کہا گیا تھا. اس کے اندر جو ترنمول کانگریس ہے, مغربی بنگال کے اندر برسر اقتدار ہے, RJD راشٹریہ جنتا دل بہار کی پارٹی ہے, ان سب کی طرف سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی تھی. یہ ان کی پارٹی کا سٹانس ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی سرکار کو کشمیریوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, انہیں صرف وہاں کی زمین سے مطلب ہے, اور وہ اس پہ اپنے غاصبانہ تسلط کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2-3 ہفتے قبل مقبوضہ کشمیر کے رئیسی میں 5.9 ملین ٹن لیتھیم کے ذخائر ملے ہیں, اور اس کو جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر 25 فٹ تک اس کی کھدائی کی جا رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے. یہ آٹومیٹک گاڑیاں بنانے میں بڑی استعمال ہونے والی بڑی نایاب معدنیات ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں, BBC نے ایک اتنے طویل عرصے کے بعد پوری ڈاکومنٹری کے ذریعے اسے گجرات کے مسلم کشتہ سادات کا سوری قطع کلامی کے لیے عبداللہ, لیکن جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں بجائے یہ امید لگانے کے کہ عالمی قوتیں, عالمی طاقتیں کچھ کر رہی ہوں گی مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر, یا مودی سرکار یا بھارت سرکار جو بھی سرکار وہاں پر آتی ہے جو سلوک وہ کرتی ہے اپنے عوام کے ساتھ اور پھر دنیا بھر میں اور خاص طور پر اس خطے کے امن کو جو داؤ پر لگاتی ہے, اس کا نوٹس یہ لے نہ لیں. بھارت کے اپنے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے مضبوط ہونے کا اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آوازیں کب مضبوط ہوں, اور وہ کب یہ جو سو کالڈ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت خود کو کہلاتا ہے, اس کا جو ہے وہ پردہ چاک کریں. پردہ تو چاک ہے, انفیکٹ کچھ ہو نہیں رہا, لیکن وہاں سے ہمیں زیادہ امید ہے عالمی برادری کی نسبت. اچھا عبداللہ, ایک اور چیز بتائیے گا, ابھی G20 وزرائے خارجہ اجلاس اور اس کے بعد مئی میں بھارت جو ہے وہ G20 اجلاس جس کا ہم ذکر کریں کہ شری نگر میں کرانے کی پلاننگ کر رہا ہے. ابھی یہ جو وزرائے خارجہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ ایسی ممالک سے رابطے کرنے چاہیے ہیں, انہیں کچھ چیزیں ایسی مزید بتانی چاہیے بھارت کے حوالے سے کہ جو مئی میں ہونے والا اجلاس ہے یہ کسی طور ایٹ لیسٹ بھارت کے اندر ہونے سے رکوایا جا سکے, یا بھارت کے اندر نہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے سے تو رکوایا جا سکے نا عبداللہ؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک تو ظاہر سی بات ہے مؤثر سفارتکاری کیے جانے کی ضرورت ہے, اور پاکستان حتی المقدور اس میں اپنا حصہ ڈال بھی رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ G20 کے ارکان ممالک کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایٹمی قوتوں چین, پاکستان, ان کے سٹانس کے خلاف ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سری نگر کے اندر اگر آپ اجلاس کے اندر شامل ہونے کے لیے جائیں گے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کتنی بری طرح سے متاثر ہوگی. آپ ایک
انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل سطح پر تسلیم شدہ تنازع کے متنازع اندر علاقہ ہے۔ آپ اس کے اندر ایک سائڈ لے رہے ہیں، آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خود ہی اگینسٹ جا رہے ہیں، جو انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار یہ سارے بڑے بڑے یورپی ممالک اور دوسرے، انہیں یہ سوچنا ہوگا۔ دوسری بات، جس طرح ہم جتنی قوتیں اپنی صرف کرتے ہیں یورپی برادری کو اپنا موقف سمجھانے کی، ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ شاید بھارت کانگریس اور بی جے پی کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ ساؤتھ انڈیا ہے، اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ جنہیں مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں انفیکٹ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ تنازع ہے کیا۔ ان کی نظر میں ایسا ہے کوئی خطہ ہے کہ جو پاکستان کے ذریعے قبضہ ہے یا اس طرح کا کچھ ہے، اور بھارت وہ اسے واپس مانگ رہا ہے۔ اگر ایک لابنگ کے تھرو، ایک مؤثر حکمت عملی کے تھرو وہاں کے اعتدال پسند حلقوں کو اپروچ کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ یہ ساری صورتحال ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی کس قدر خلاف ورزیاں بلکہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لابنگ کی ضرورت ہے جی ہمیں، اپنا کیس جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور دنیا سمیت بھارت کے اندر جیسے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ وہاں بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جن کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں جو بھارت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے یہ تو شاید پاکستان کی جانب سے، ہم نے تو کوئی غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ نہیں کر رکھا۔ تو یہ سچویشن ان لوگوں پر بھی کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ شاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ماہر ہیں جی، یہ بھارتی امور کے ریسرچ اسکالر ہیں، بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، دنیا بھر میں جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی گفتگو، ان کا تجزیہ آپ نے جانا ہے۔ پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کریں گے اب ہم وسائل کی بہتر تقسیم کی، جس کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ملک میں کتنی آبادی ہے، کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے، کہاں کم ہے۔ یہ معلومات جاننے کے لیے مردم شماری کروائی جاتی ہے۔ اسی بارے میں ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ناظرین پاکستان میں مردم شماری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اس بار پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل طریقے سے یہ تمام ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور الیکٹرانک ڈیوائسز اور ایپس کے ذریعے لوگوں کے قوائف اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے آن لائن پورٹل بھی بنایا گیا ہے جس میں لاگ ان کر کے آپ تمام سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، خود اپنی خانہ شماری کروا سکتے ہیں۔ اس مردم شماری سے یہ بھی معلوم کرنے میں مدد ملے گی ناظرین کہ کن شعبوں میں حکومت کو روزگار بڑھانے میں مدد یا مزید انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ناظرین پاکستان میں چونکہ پہلی مرتبہ 1951 میں یعنی 1951 میں مردم شماری کی گئی تھی اور اس کے بعد 1961، 1972، 1981، 1998 اور پھر آخری بار 2017 میں مردم شماری کی گئی تھی۔ 2017 میں جو ڈیٹا سامنے آیا اس پر کئی حلقوں سے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے بعد وفاق کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا ناظرین کہ 2023 میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرے گی، عوام خود کس طرح اپنی خانہ شماری کروا سکتے ہیں، کب تک ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اس پر آج ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ پیکیج ہے، آپ کو دکھا رہا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری کی جا رہی ہے۔ اس بار کاغذ اور قلم کے روایتی استعمال کو ترک کرتے ہوئے الیکٹرانک ڈیوائسز اور آن لائن اپلیکیشنز کے استعمال کے ذریعے مردم شماری کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں کی جانے والی اس مشق کے لیے 1,26,000 شمار کنندگان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جبکہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے مسلح افواج اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے 1,21,000 فیلڈ سٹاف خدمات پیش کریں گے۔ 10 سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی مردم شماری کے لیے ملک بھر میں 1,85,000 سے زائد بلاک بنائے گئے ہیں۔ ہر فیلڈ شمار کنندہ کے پاس 2 بلاک ہیں۔ ہر بلاک میں 200 سے 250 گھر شامل ہوں گے۔ 1 اپریل تک جاری رہنے والی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہر سٹرکچر کی جیو ٹیگنگ ہوگی۔ خانہ و مردم شماری کا تمام ریکارڈ اور اندراج روزانہ کی بنیاد پر خودکار نظام کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا۔ گھر گھر آنے والے شمار کنندگان اپنے ٹیبلٹس میں
سافٹ ویئر کے ذریعے سوالات کے جوابات کا اندراج کریں گے۔ ادارہ شماریات پاکستان کے چیف شماریات ڈاکٹر نعیم الظفر کے مطابق شمار کنندگان ہر پاکستانی شہری سے ان کے رہن سہن، عمر اور جنس کے علاوہ ان کے گھر میں کمروں کی تعداد، بنیادی سہولیات، رہائش پذیر لوگوں کی تعداد سے متعلق معلومات لیں گے۔ دیگر معلومات میں اس شخص کی تعلیم، ملازمت، مذہب اور اگر کوئی معذوری ہے تو اس کے بارے میں ہوں گے۔ ڈاکٹر نعیم الظفر کے مطابق ملک کی نشو و نما، ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے معاشی مردم شماری بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ کن شعبوں میں حکومت کو روزگار بڑھانے میں مدد یا مزید انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ادارے شماریات کی جانب سے شہریوں کو خود شماری ایپ کے ذریعے بھی معلومات فراہم کرنے کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ شہری اپنے موبائل نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے پی بی ایس کے بنائے ایک ویب پورٹل میں لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب پی بی ایس اس ڈیٹا کی تصدیق کر لے گا تو اس شخص اور اس کے گھر والوں کا مردم شماری میں شمار ہو جائے گا۔ رجسٹریشن کے عمل سے گزر کر ہر شہری کو پاس ورڈ ملے گا اور اس کے ذریعے وہ اپنا ڈیجیٹل مردم شماری فارم بھرے گا اور تصدیق کے بعد موبائل پر یو ٹی این نمبر وصول کرے گا۔ یہ نمبر خانہ شماری کے لیے آنے والے سٹاف کو دکھانا ہوگا تاکہ اس کی تصدیق کی جا سکے۔ خود شماری پورٹل پر معلومات کی فراہمی 3 مارچ 2023 تک دستیاب ہوں گی۔ چیف شماریات کے مطابق مردم شماری کے ابتدائی نتائج کا اجرا 30 اپریل کو مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے ہوگا۔ پروگرام میں اب ہم بات کریں گے نائجیریا کی، جو افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور نہ صرف افریقہ کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے بلکہ سب سے بڑی معیشت بھی یہی ملک ہے۔ لیکن اس وقت یہاں ایندھن کا شدید بحران ہے۔ بوکو حرام سمیت دیگر مسلح گروہ عوام کی جان اور مال کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، زمینی تنازعات ہیں، مسائل کا ایک انبار ہے جس کو حل کرنے کے وعدے سابق صدر نے کیے تھے لیکن وہ وفا نہیں کیے۔ اب اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہوئے ہیں اور عوام نے حکمران جماعت کے امیدوار کو نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ نئے صدر بننے والے بولاتینو، انہوں نے اس سے پہلے نائجیرین ریاست لاگوس کے 2 بار گورنر کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھا ہے اور اس دوران انہوں نے اس ریاست کو معاشی طور پر خاصا مستحکم کیا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار عوام نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شاید نائجیریا کو انتشار اور معاشی مسائل سے نکالنے میں یہ کامیاب ہو پائیں۔ دوسری طرف انتخابات کے نتائج کو اپوزیشن پارٹیز نے مسترد کر دیا ہے۔ مخالف پارٹیوں نے الزام نازین یہ عائد کیا ہے کہ حکمران جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کی ہے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ مخالفین انتخابی نتائج کو عدالت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ نائجیریا میں الیکشن سے متعلق تمام تفصیلات پر آج آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھا رہے ہیں۔ افریقہ کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک نائجیریا میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ نائجیریا کے آزاد قومی انتخابی کمیشن نے حکمران جماعت کے بولا تینوبو کو 2023 کے صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا ہے۔ افریقی میڈیا کے مطابق 36 ریاستوں اور وفاقی دارالحکومت اوبوجا میں قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں نئے صدر اور قانون سازوں کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات کرائے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان انتخابات میں 9 کروڑ افراد ووٹنگ کے اہل تھے۔ صدر بننے والے بولا ٹینوبو نے 88 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اتیکو ابوبکر 69 لاکھ ووٹوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ لیبر پارٹی کے امیدوار ایک بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے 61 لاکھ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ نائجیریا کے انتخابی قانون کے مطابق 36 ریاستوں میں سے کم از کم 2/3 ریاستیں اور وفاقی دارالحکومت ابوجا میں 25% ووٹ حاصل کرنے والا خود بخود فاتح ہو جاتا ہے۔ ٹنوبو یہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کے لیے ملک بھر میں 1,76,846 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ تمام سٹیشنز کے نتائج پہلے انتخابی عملے نے خود گنے، جس کے بعد انہیں الیکٹرانک ریزلٹس میں منتقل کر کے انتخابی پورٹل پر ڈالا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجیریا میں ووٹنگ بڑی حد تک پرامن رہی، لیکن کئی پولنگ سٹیشنوں پر طویل تاخیر کی وجہ سے کئی دنوں تک نتائج کی رفتار سست رہی۔ یورپی یونین سمیت بین الاقوامی مبصرین نے اہم لاجسٹک مسائل اور انتخابی کمیشن کی جانب سے
शफाफियत की कमी को रिपोर्ट किया। दूसरी तरफ इंतखाबी नताइज को मुल्क की दो बड़ी ऑपोजिशन पार्टियों ने मुस्तरद करते हुए इलेक्शन को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया है। वोटों की गिनती और नताइज की इलेक्ट्रॉनिक मुंतकिली में ताखीर के बाद नाइजीरिया की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी ने रूलिंग पार्टी पर धोखाधड़ी और इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालत भी जा सकते हैं। अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क इस वक्त मुख्तलिफ बहरानों में घिरा है। 4 सालों में 2 बार कसाद बाजारी का सामना किया, जबकि बढ़ते सिक्योरिटी मसाइल, अदम तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत और ईंधन की किल्लत नाइजीरिया के अवाम के कई मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। इससे कबल साबिक सदर ने इक़्तिदार में आकर वादा किया था कि वो इन मसाइल को हल करेंगे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। नाइजीरिया गुज़िश्ता एक दहाई से मुसल्लह ग्रुपों की कार्रवाइयों से परेशान है। स्कूलों से बच्चों और बच्चियों का अगवा, मसाजिद और पब्लिक मकामात पर दहशतगर्द हमले बढ़ते जा रहे हैं। 2009 से लेकर अब तक बोको हराम नामी दहशतगर्द तंजीम के हमलों में 35,000 से जायद शहरी हलाक हो चुके हैं। लाखों अफराद अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं। मुल्क में जराइम की शरह भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में नाइजीरिया को एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो न सिर्फ अवाम से मसाइल के निमटने का वादा करे, बल्कि उन्हें पूरा करने की अहलियत भी रखता हो। अब देखना यह है कि मुल्क के नए सदर ये मसाइल हल करने के अहल साबित होते हैं या नहीं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।